बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक मुफस्सल रिपोर्ट। आज है 18 जुलाई और दिन है जुमातुल मुबारक का। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को कर दिया है बहुत बड़ा इनकार। दूसरी जानिब गोली नहीं चलेगी और तीसरी जानिब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम, अर्दली सरकार और टिक टॉकर बहुत ज़्यादा परेशान। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे मरीम नवाज़ की मौज मस्तियाँ। लेकिन सबसे पहली खबर होगी पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान के दुखी अवाम की, क्योंकि कल पाकिस्तान में बदतरीन किस्म का सैलाब आया और ख़ास तौर पे पंजाब में तूफ़ानी बारिशें थीं। और इन सब के बारे में महकमा मौसमियात और मुख्तलिफ़ इदारों का कहना है कि हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये इतना बड़ा स्पेल आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें कहीं भी कोई भी हिफाजती इक़दामात नज़र नहीं आए। कोई महकमा अपनी जगह पर मौजूद नहीं था और अवाम बेयारो मददगार थे। और न सिर्फ ये अवाम बल्कि उनके माल डंगर और उनके मवेशी वो सब के सब पानी में बह गए और लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का मजमूई तौर पर नुकसान हुआ। लोगों के मकानात गिर गए और 178 से ज़्यादा अब तक के जो सैलाब आए हैं, अब तक के मुताबिक इतलात के मुताबिक 178 से ज़्यादा जानें जो हैं वो इसमें ज़ाया हुई हैं और सैकड़ों हज़ारों जानवर पानी की नज़र हो गए, गाड़ियाँ बह गईं और मकानात टूट गए। घरों में, दुकानों में, कारोबारी मराकज़ में, कारखानों में पानी घुस गया और कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। ये थी तूफ़ानी बारिशों का हाल है। और पंजाब के मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, एमरजेंसी नाफिज करके दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और कहा गया कि आपने नहरों में नहीं नहाना, पानी पे नहीं जाना, दरियाओं के पास नहीं जाना। ये एमरजेंसी नाफिज करके अपने आप को बचाया गया। जबकि दूसरी जान रावलपिंडी डिवीज़न, जिसके बारे में मरीम साहिबा ने ये कहा था कि वो टिकटॉक पे देखती हैं, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत खुशी होती है, जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज अदा किए और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे के सारी कलाई खुल गई। न सिर्फ ये कि बल्कि मोटरवेज़ जो नए पुल बनाए थे, नई सड़कें बनाई थी, वो भी इस सैलाब की नज़र हुई और पता चला कि इंतहाई नाक़िस तामीरात की गई थी। ना ही नकवी सरकार महफूज रही और ना ही मरियम सरकार। लेकिन दूसरी जानिब हमारे बाऊजी, हमारे बादशाह सलामत, बड़े बादशाह सलामत, जो सबसे बड़े बादशाह सलामत हैं, बादशाहों के बादशाह, वो क्या कर रहे थे? वो बड़े शाहाना मिजाज में मरी में मौसम एंजॉय कर रहे थे और प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे अपनी सैर व सयाहत और लुत्फानंदोज़ हो रहे थे बादलों से और पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर। ये तो है सूरत हाल। असल मसला क्या है? असल मसला ये है जनाब कि पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था और महकमा मौसमियात में बता दिया गया था कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन चूँकि तवज्जो नहीं है। फार्म 47 की जाली सरकार है, अवाम उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हुकूमत इस वक्त किन कामों में मसरूफ़ है? हुकूमत इन कामों में मसरूफ़ है कि गंदम में ज़्यादा से ज़्यादा माल कैसे बनाया जा सकता है, चीनी माफिया को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुँच सकता है और बेज़ाब्तगियाँ कैसे की जा सकती हैं, करप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करके माल कैसे बटोरा जा सकता है, ये सब कुछ किया जा रहा है। बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन हुकूमत की तरजीहात इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ क्या हैं कि किसी भी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें एक आध सीट ज़्यादा मिल जाए। ये तमाम इस वक्त हुकूमती जमातें आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे हैं शीरो शक्कर, एक दूसरे के साथ हवा भी नहीं गुजर रही। और उसमें सबसे बड़े मौलाना फजल रहमान साहब हैं और जो अब एक बार फिर हुकूमत को ऑफ़र कर रहे हैं कि जनाब मेरी खिदमात हाजिर हैं, मुझे बस एक सीट ज़्यादा दे दें और मखसूस नशिस्तों में भी मुझे हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा दे दिया जाए। लिहाजा टॉस हुए हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि टॉस हुए और टॉस करने के बाद जो है वो सीटों की बंदर बांट हुई है। मखसूस नशिस्तों की चोरी का माल, माल गनीमत, लूटा हुआ माल, माल गनीमत भी नहीं, लूटा हुआ माल और डकैती का माल जो है उस पर ये सारे के सारे टॉस हुए हैं। ये टॉस हो रहा है कि जनाब ये सीट मेरी और ये सीट आपकी। तो फिर 52, 54, 55 अरब रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत है आम इंतखाबात पे? तो फिर साफ सीधा सीधा टॉस कर लिया करें। हर सीट पे सियासी जमातें आएँ और टॉस करें कि जनाब
قومی اسمبلی کا حلقہ NA1 پشاور کس کا ٹاس کر لیں، جس کا ٹاس نکل آیا اس کو دے دیں، نہ کوئی خرچہ ہوگا نہ کوئی کچھ ہوگا، اور نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اور اس سلسلے میں جناب ہمارے اعلیٰ عدلیہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی صاحب، کل یوم انصاف تھا، عالمی دن منایا گیا یوم انصاف کے طور پہ، اور اس موقع پہ بہت زیادہ پیغامات جاری کیے گئے، اور ہر شخصیت کا پیغام پڑھ کر ہنسی آ رہی تھی، بلکہ ندامت ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ یہ لوگ کیسے بول لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اپنے گریبان میں کم از کم جھانک کر دیکھ لیں کہ کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ہوں، یا پھر چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہوں، یا پھر دیگر چیف جسٹس صاحبان ہوں جو کہ اس وقت PCO کی پیداوار ہیں، اور مشروط طور پر اپنی آزادی کو سرنڈر کر کے انہوں نے یہ عہدے حاصل کیے ہوئے ہیں، تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ سب آخر وہ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر جو ہے کیوں، اور دوسری جانب یہ سارے کے سارے کن کاموں میں مصروف ہیں، مخصوص نشستوں کے ساتھ ساتھ سینٹ کے الیکشن۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے لسٹ وہ سامنے آ گئی ہے جناب، اور یہ علی اصغر خان صاحب کی طرف سے آئی ہے یہ لسٹ سامنے، اور اس میں نام بھی آ گئے ہیں، اور ان میں جو بیرسٹر سیف نے نام بتائے تھے وہ نام اس میں نہیں ہیں، اور اس لیے یہ ایک نیا تنازع بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن اظہر مشوانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے پارٹی ہدایات کے مطابق سینٹ الیکشن سے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں، اور اس وقت مراد سعید کے علاوہ اگر کوئی سینٹ کے ٹکٹ کا حقدار ہے تو وہ عرفان سلیم ہے، اور میری پارٹی سے گزارش ہے کہ مرزا افریدی یا نور الحق قادری صاحب سے وڈرا کرنے کی درخواست کریں، کیونکہ وہ اور ان کے اہل خانہ پہلے بھی اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں اور اب بھی آسانی سے کہیں بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، اور دونوں کا تعلق بھی ایک ہی ضلع خیبر ایجنسی سے ہے۔ تو اصل معاملہ جو ہے وہ مرزا افریدی صاحب کا بنا ہوا ہے، کیونکہ مرزا افریدی صاحب دولت مند ہیں اور انہوں نے لاہور میں سب کو کھانا بھی کھلا دیا ہے، اور مرزا افریدی صاحب کے لیے یہی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سینٹ میں پہنچا دیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریاتی ورکر ہے وہ ان کی مخالفت کر رہا ہے، اور اب بیرسٹر سیف کی جو لسٹ ہے وہ بھی مشکوک گردانی جا رہی ہے۔ تو لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں پاکستان تحریک انصاف کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری جانب انہی بنیاد پہ ایک خبر چلائی کل ARY نے، اور وہ خبر مجھے معلوم ہے کہ کہاں سے آئی اور کیسے آئی۔ اس خبر پہ ریاکشن ظاہر کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رد عمل کے بعد انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ARY کا، اور ARY کے بائیکاٹ کے بعد یہ معاملہ اور یہ لڑائی پہنچ گئی سوشل میڈیا پہ، اور وہاں پہ جبران الیاس صاحب اور عماد یوسف ہو گئے آمنے سامنے، اور اس میں جو مجھے اعتراض ہے جس بات پہ وہ یہ ہے کہ آپس میں سیاست کریں، صحافت کریں، لیکن شہید عرش شریف کے قتل کا معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اور اس شہید عرش شریف کے قتل کو، خون ناحق کو، اس پہ سیاست اور صحافت مت کریں، کیونکہ ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر کے شہید عرش شریف کے قتل کے مسئلے سے توجہ ہٹ سکتی ہے، اور یہ بحث کسی اور طرف چل سکتی ہے۔ اس لیے جناب میری دونوں فریقین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کم بولیں، احتیاط سے بولیں، اور اپنے جو سیاستی اور صحافتی جو معاملات ہیں وہ آپ اپنے طور پر ہینڈل کریں، اس میں ہمارے دوست مظلوم شہید عرش شریف کو درمیان میں مت لائیں، تو کیونکہ بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے، اور شہید عرش شریف کے قتل کو جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، اور اس میں عماد یوسف صاحب بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور جناب جبران صاحب بھی یقیناً واقف ہوں گے، اس لیے بہت کچھ ہم جانتے ہوئے بھی از خود یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر جو ہے وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے۔ کل ایک خبر چلائی گئی، اور اس خبر کے بارے میں واضح طور پر فوری طور پہ بلکہ ایک خبر کیٹیگوریکلی دے دی گئی کہ صدر ٹرمپ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں،
اور پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ چلی اور پھر اس کو دیکھا دیکھی تمام ٹیلی ویژن چینلز نے بغیر کسی کے پوچھے بتائے وہ خبر باقی ٹیلی ویژن چینل پہ بھی ایز اٹ از نشر ہوئی، تو جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک فیڈڈ نیوز تھی اور یہ دی گئی تھی اور غلطی، اور اس میں ہماری صحافتی برادری جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ پہلے بھی استعمال ہو رہے ہیں اور انڈر پریشر ہیں اس وقت، جتنا بھی کام ہو رہا ہے انڈر پریشر ہے اور خبریں بن کر آتی ہیں، اور کل والی خبر بھی جو آئی تھی وہ بھی بن کر آئی تھی، اور وہ پورے کا پورا جو ٹیکسٹ ہے وہ میرے پاس بھی موجود ہے، اور وہ کن کن لوگوں کو یہ خبر بھیجی گئی تھی اس کے بارے میں بھی پتہ ہے، کسی نے وہ خبر چلائی اور کسی نے نہیں چلائی، اور جنہوں نے چلائی وہ پھنس گئے اور جنہوں نے نہیں خبر دی وہ بچ گئے، تو لہٰذا احتیاط کریں، احتیاط ہی زیادہ بہتر ہے۔ اب آتے ہیں اسی طریقے سے صدر ٹرمپ کے بارے میں، تو صدر ٹرمپ کے بارے میں جی آ چکی ہے تفصیلات، اور ان تفصیلات کے مطابق اب جو ہے وہ امریکہ سے بھی اس بات سے انکار ہو گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا پاکستان کے دورے کا کوئی شیڈول نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے واضح طور پر کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے دورے کا کوئی شیڈول ابھی تک موجود نہیں ہے، اور جو ٹیلی ویژن چینلز یہ خبر دے رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کی طرف انہوں نے کہا، اور رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان کا کوئی دورہ شیڈول نہیں کیا گیا، اور یہ خبر اب اس کے بعد پھر دفتر خارجہ اسلام آباد نے بھی اس خبر کی تردید کر دی کہ ان کے علم میں ایسا کوئی دورہ نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی دورہ تھا ہی نہیں، کیونکہ 17، 18 اور 19 ستمبر کو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ برطانیہ کے دورے پر ہوں گے، اور ان کی تمام تفصیلات مصروفیات کی وہ سب کے سب آ چکی ہیں میڈیا میں، اور عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں، تو یار دوستوں نے یہ خبر یقیناً چلائی ہوگی، اور جس کے بعد پھر یہ ساری صورتحال امبیرسمنٹ ہوئی۔ دوسری جانب اسلام آباد کا امریکی سفارت خانہ ہے وہ بھی رائٹرز کو بتا چکا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس کا دورے کی دعوت جو ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے دی تھی جب وہ انہوں نے ظہرانہ یعنی کہ لنچ کیا تھا وائٹ ہاؤس میں جون 19 کو، تو 19 جون کو یہ لنچ ہوا تھا، اس میں انہیں نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن یہ دورہ نہ کل ابھی فائنل ہوا ہے نہ آج فائنل ہوا ہے۔ مستقبل میں ایک وزٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انڈیا کا، اگر وہ انڈیا جاتے ہیں تو اس دوران کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ایک قدم آپ ہمارے پاس بھی رک جائیں، تو ایک لمحے کے لیے بے شک آپ وہیں سے نور خان ایئر بیس سے ہی آپ اتریں، وہیں پہ لینڈ کریں، وہیں پہ ہیلو ہائی کریں، اور بس وہاں سے ہو کے ہی ہم وہاں آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، آپ کو سلامی وہاں دے دیں گے، آپ کو گارڈ آف آنر بھی دے دیں گے، سب کچھ کریں گے، تو صرف ایک دفعہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو ٹچ ضرور کیجیے گا۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں اس منت سماجت کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جناب کر دیا ہے اعلان، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک مشاورتی کونسل کا اعلان کیا ہے، اور مشاورتی کونسل میں ان کے جو نمائندگان ہیں وہ ان کی لسٹ بھی آ چکی ہے، اور مختلف تمام پورے ملک سے نمائندے لیے گئے ہیں، جس کے بعد پھر یہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، محمد خالد خورشید ہیں، قاسم خان سوری ہیں، تیمور سلیم جھگڑا ہیں، شاہد خٹک ہیں، مہر بانو قریشی ہیں، عمر ڈار ہیں، شوکت محمود بسرا ہیں، ظہیر بابر ہیں، لال چند ملی ہیں، عالمگیر خان ہیں، مولا بخش سومرو، راجہ منصور اور حمید پوٹھی صاحب ہیں جی، یہ آزاد کشمیر سے، تو ان سب کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک ایڈوائزری کونسل ہوگی، اور ان کی معاونت کرے گی مشاورتی کونسل، اور مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔